अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। टूबा टेक्सिंग का वाक़या जिसमें लगभग 50 लोग जिंदगी की बाजी हार गए और ये वो लोग थे कि जिनके पास शायद परमिट्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान में विलायती और देसी दो तरह की शराब चूंकि मौजूद हैं, ऐसे में गुंजाइश है या गुंजाइश पैदा की गई है, कैपेसिटी कितनी है, इस्तेमाल कितना है और कच्ची शराब होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और खास तौर पर यह बात करेंगे कि कच्ची शराब किस हद तक नुकसानदेह है, किन किन चीजों से बनती है, कैसे खतरा महसूस किया जा सकता है और अगर किसी को शराब की आदत पड़ चुकी है जो कि किसी तरह ठीक नहीं है तो उससे छुटकारा कैसे मुमकिन है। अपनी मदद आपके तहत हम इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर साहब, बेस्ट जानते हैं रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर सदाकत, क्या वो चीज है जो हमें इस लानत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा? व्हाट इज रॉन्ग विद अस एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी? देखिए, दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें किसी भी मुआशरे में शराब नोशी बहुत आम हो सकती है। एक ये कि वहाँ शराब आसानी से मिलती हो और दूसरा ये है कि लोगों की स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो। फैशन भी इसमें शामिल है। जब इर्द गिर्द बड़े लोग शराब पीते हैं तो लोगों को यूँ लगता है कि ये बड़े लोग इसलिए हैं कि ये शराब पीते हैं, ये शराब पीने की वजह से ये ऊंचे तबके में मौजूद हैं, जबकि ये बाद की डेवलपमेंट होती है। अमूमन लोग जब तरक्की की मंजिलें तय करते हुए एक ख़ास सतह से ऊपर आते हैं तो उनका मेल जोल ऐसे लोगों से होता है जो शराब पी रहे होते हैं। तो वो उनको जब ऑफ़र की जाती है तो वो ऐसे लोगों की तरफ से होती है जो कि वो कबूल करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब आप किसी बड़े आदमी के मेहमान होते हैं या उसके साथ होते हैं तो फिर आप उसकी मर्जी पर चलना अपनी नफ्सियाती मजबूरी ये होती है। अब दूसरी तरफ यह है कि लोगों को स्ट्रेसेस हैं। अब पहले की निस्बत 50 साल पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं। अब हम एक दिन में कई दिन जीते हैं, बहुत सी खबरें सुनते हैं, हमारे राब्ते बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। पहले होता था किसी से कोई गिला शिकवा हो तो आपका राब्ता होते होते गुस्सा ठंडा हो जाता था, लेकिन अब एक मिनट में राब्ता हो सकता है और मामला और भी गर्म हो सकता है। फिर इससे जो एक तनाव पैदा होता है, लोगों को नहीं अंदाज़ा कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं जैसे कि मूड मैनेजमेंट करना या अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना, अपने ज़हनी ख्यालात की रॉ को थोड़ा सीधे रास्ते पे लाना या जज्बात को कंट्रोल करना, रवैयों को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट के साथ तालमेल रखना, दूसरे लोगों के साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखना, ये चीज़ें पहले की निस्बत थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। लिहाजा उसका एक आसान हल, जैसे बटन दबाते ही लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और शराब के जो 3 असर हैं बुनियादी तौर पर, इसके लिए लोग अरसा दराज से शराब के दीवाने हैं। एक है कि ये रिलैक्स करती है, दूसरा ये आपका एतबाद ऊपर ले जाती है, तीसरा ये आपको थोड़ा मेहरबान भी कर देती है। ये तो शराब के नॉर्मल असरात हैं। लेकिन जिन लोगों को अल्कोहलिज्म हो जाता है उनको बस इसकी एक झलक ही नजर आती है और फिर उनके लिए रुसवाई के अलावा और पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। उनसे बोला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, वो तमाशा बन जाते हैं और वो देखने वालों के लिए इबरत का निशान भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद चूंकि बहुत कम होती है, ये 10% होते हैं शराब पीने वालों में से जिनका हशर बुरा होता है, और 90% लोग इसको एंजॉय करते रहते हैं और उसका कोई खास नुकसान नहीं उठाते। प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब अफजल साहब जो कि हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जनरल हॉस्पिटल लाहौर के, सबसे पहले बताइए कि कच्ची शराब होती क्या है, कॉम्पोजिशन इसका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो असल शराब है उसके नाम तो बहुत सारे लोग जानते हैं, विस्की, वोडका, रम, जो सी कच्ची शराब है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें सोच लेनी चाहिए, फिर हमें समझ आएगी कि आजकल ये क्यों और कैसे बन रही है। कच्ची शराब को किसी ज़माने में अंग्रेज़ मून शाइन कहा करते थे। मून शाइन इसलिए नहीं कि वो ज़रूरी तौर पे रात को ही बनती थी, इसलिए कि स्मगलर्स जो उनसे इंग्लैंड में थे वो कॉर्न को स्मगल किया करते थे इंटीरियर ऑफ इंग्लैंड की तरफ। वो इतना अच्छा बिकता नहीं था, तो उसमें वो करते ये थे कि वो रात को उसको डिस्टिलेशन के लिए डालते थे, फिर उसमें यीस्ट डालते थे, क्योंकि शराब बनाने का उनको तरीकाकार आता था। तो अल्टीमेटली उसमें से अगर वो एक ख़ास हद तक डिस्टिल नहीं होती थी और उसे प्योरीफाई नहीं किया जाता था तो उसके अंदर एक मटेरियल ज़्यादा बन जाता था जो मेथनॉल है, जो नॉर्मल बाय प्रोडक्ट भी है, लेकिन आम शराब में वो बहुत थोड़ी मिकदार में बनता है और रिमूव कर लिया जाता है। अच्छा, अब उसके पीने से उस दौर में भी, ये हम काफ़ी सदियाँ पुरानी बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के ब्लाइंड होने की रिपोर्ट्स आज तक मौजूद है लिटरेचर में। जी, वो
پیا, کسی کو نظر آنا بند ہو گیا. تو یہ میتھنول کی زیادتی سے ہوتا ہے؟ میتھنول کی زیادتی سے ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد وہ چیز تو تب چلی گئی جس میں انہوں نے اصل شراب بنانے کی کوشش میں ہی یہ غلطی کی اور نتیجتاً یہ بن گئے. اب جہاں ہم آتے ہیں پاکستان میں کیا سینیریو چل رہا ہے. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر جو بنانے والے ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں. جو اسپرٹس کے نام سے ہم مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں, جیسے کہ وارنش, جو سی یہ لکڑی پہ جی جو فرنیچر پہ یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ آفٹر شیو کے اندر بھی میتھنول ہوتا ہے, وارنش کے اندر بھی مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری گاڑیوں کے اندر اگر ہم سب کو یاد ہو تو گرمیوں میں ہم ایک چیز ڈالتے ہیں جسے کولنٹ کہتے ہیں, وہ اینٹی فریز کہلاتا ہے, اور اسی میں بھی ایک شراب کی مقدار ہوتی ہے جسے ایتھلین گلائکول کہتے ہیں. اچھا, ان کا ذکر کیوں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایتھلین گلائکول کا میں ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اینٹی فریز یا کولنٹ ڈالتے ہیں تو وہ سبز رنگ کا عمومی طور پہ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں فلوریسین ڈالا جاتا ہے تاکہ ریڈیٹر لیک کرے تو پکڑا جائے. اصل میں اس کا کلر نہیں ہوتا, وہ شراب کی طرح کی اسمیل کرتی ہے اور اسی کی ذائقہ بھی انیشلی ویسا ہی آتا ہے. اب اس کے علاوہ 3 اور الکوہولز بھی ہیں جس کا تھوڑا سا ذکر کر دینا چاہیے. آئسو پروپائل الکوہول, ڈائی ایتھلین گلائکول اور پروپائلین گلائکول. یہ جو باقی 3 قسمیں ہیں یہ ریلیٹیولی ریئر ہیں. پاکستان میں ابھی تک جتنی اموات ہوئیں یا جن لوگوں نے اپنی بینائی سے ہاتھ دھوئے وہ زیادہ تر میتھنول یا ایتھلین گلائکول کے ذریعے تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس نے شراب پی, کچی شراب پی, اب عمومی طور پہ غریب جیسا طبقہ ہے یہ اس سے تعلق رہتا ہے. جو امیر لوگ ہوتے ہیں اگر وہ شراب نوشی کرنا چاہتے ہیں تو وہ برانڈیڈ شراب مل سکتی ہے, یہ ہمارے بڑے بڑے ہوٹلز کو پرمٹ ملے ہوئے ہیں, بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں. غریب لوگ ایسی جگہ سے لیتے ہیں جہاں پہ سستی ملے اور وہ انہی بوتلوں میں کسی کی گھر کی بنائی ہوئی شراب ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کو اس ریکوائرڈ ڈگری تک نہ گرم کیا نہ پیوریفائی کیا. اب اس کے بعد پی لی, پینے کے بعد انیشلی ہوتا یہ کہ تھوڑی الٹی آئی, تھوڑی سی سیڈیشن ہوئی, چکر سے آئے اور پیٹ میں درد ہوا. اب اس کے بعد ایک بڑا خطرناک سا پیریڈ آتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اس کو خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مریض اس میں ری ایشور ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ جو تھوڑا بہت معاملہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسے انیشل پیریڈ اور اس کے بعد لیٹنٹ پیریڈ کہتے ہیں. اب اس لیٹنٹ پیریڈ میں جس میں کوئی خاص علامتیں نہیں آ رہی, یہی وہ پیریڈ ہے جس میں جان لیوا عمل جسم کے اندر جاری ہے. تو پہلے 6 سے 12 گھنٹے میں تھوڑے سمٹم, اگلے 12 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کوئی سمٹم ہی نہ ہو, لیکن 24 گھنٹے کے اندر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کی ڈیٹیل میں اگر جائیں تو لبلبہ فیل, آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا, گردے کا فیل ہو جانا, اس کے علاوہ چکر کا آ جانا. اور ایک اور چیز انٹرسٹنگ ہے کہ ایسے مریض اگر صحیح علاج ہو بھی جائے, ہم علاج کی طرف آئیں گے, صحیح علاج ہو بھی جائے جو میتھنول یوز کر چکے ہیں تو بعض کا کچھ عرصے بعد ان کو راشے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ دماغ میں ایک خاص ایریا ڈیمیج کر دیتے ہیں جیسے بیزل گینگلیا کا. ٹھیک ہے, اور جن کی جان جاتی ہے وہ بھی انتہائی تکلیف دہ عمل کرتے ہیں. ڈاکٹر صداقت, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص الکوہولک ہے کہ نہیں؟ لوگ نہیں مانتے, کہتے ہیں ہم جب چاہے چھوڑ دیں, جب چاہے شروع کر دیں. الکوہولک کون ہوتا ہے, کتنی دفعہ پینے والا؟ یہ کتنی دفعہ کی بات نہیں کہ اتنی دفعہ کوئی پیے گا تو وہ الکوہولک ہو جائے گا. شراب پینے کے کچھ عرصے بعد, اب یہ کچھ عرصہ 1 ماہ, 1 سال یا 10 سال یا 15 سال بھی ہو سکتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جینز میں جو شرابیت ہے یا الکوہلزم ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے. کیونکہ لوگ الکوہلک ہوتے ہیں جینز کی وجہ سے, یہ جینیٹکس ہے. لوگ شراب پیتے ہیں ماحول کی وجہ سے, کسی کے کہنے سے لوگ شراب پیتے ہیں یا اتفاقاً لوگ شراب پیتے ہیں ایئر ٹریول میں یا کہیں دنیا میں کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرے تو وہاں فری میں شروع میں شراب ملتی ہے. تو لوگ شراب پیتے ہیں بے شمار وجوہات سے, لیکن لوگ الکوہلک ہوتے ہیں جینز کی وجہ سے کہ اگر ان کی جینز میں یہ بات موجود ہو کہ شراب پیتے پیتے ان کا شراب کا نظام بگڑ جائے گا تو وہ شراب پیتے پیتے الکوہلک ہو جائیں گے. یہ ڈائبٹیز کی طرح ہے جو کہ جینز میں ہوتی ہے. پھر ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں جو ڈائبٹیز کی طرف لے جاتی ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جتنی چھوٹی عمر میں کوئی شراب شروع کرتا ہے اس کے الکوہلک ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اور آج کل شراب پینے کی عمر 12-14 سال ہو گئی ہے. یعنی گھروں میں پارٹیاں ہوتی ہیں اور منگنیوں مہندیوں پہ ڈانس پریکٹسز پہ شراب چل رہی ہوتی ہے, اور پیئر پریشر بھی ڈاکٹر صاحب بہت ہے. اس وقت سب ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. بزرگ آنکھیں موند لیتے ہیں اور ان کی چلتی بھی کوئی نہیں, وہ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی سے وہاں اپنا وقت گزارتے ہیں.
اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے اسکول ہیں، یعنی جو اسکول جتنا اچھا ہے، جو کالج یونیورسٹی جتنی اچھی ہے، اس کا اتنا ہی بیڑا غرق ہے، کیونکہ وہاں شراب کے حوالے سے ماحول بہت بڑا منظم نیٹ ورک ہے، اور کیونکہ وہاں جو رول ماڈل ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ بھی اسے برا نہیں سمجھتے، تو وہ انکریج کرتے ہیں، تو سارے بچے ان کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے. لہذا جو بہترین یونیورسٹی ہیں، جنہیں اپنے بہترین ہونے پر ناز ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہاں الکوہل اور ڈرگز کا ماحول بہت زیادہ ہے. اچھا، الکوہلک کون ہوتا ہے، دوسرا کیسے بتا سکتا ہے؟ اگر کوئی شراب پی کے تھوڑا بہتر رویوں کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پہلے سے زیادہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے، تو وہ الکوہلک نہیں ہے. الکوہلک وہ ہے جو شراب پیتا ہے تو اسے ایک جھلک سی محسوس ہوتی ہے مزے کی، اسے اچھا لگتا ہے اور اسے سب کچھ تھوڑا بھلا لگتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر بدمزگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مزہ جو ہے وہ فزل آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پہ ایک ٹاکسک لک آتی ہے اور وہ تھوڑی تلخ باتیں کرنے لگتا ہے. اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس سے چلنا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ اگلے پچھلے شکوے نکال رہا ہے، وہ پرانے باتیں اور گلے شکوے نکال رہا ہے، اور یہ وہ بات ریپیٹیٹیولی کرے جا رہا ہے، اور لانگ ڈسٹنس کال میں لا کے لوگوں کے آرام میں بھی مخل ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کرنے پہ اصرار کرتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، اور وہ بے مقصد سڑکوں پہ گھومتا ہے اور بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو. تو یہ نشانیاں الکوہلک کی ہیں. اچھا، سادہ جو رول آف تھم یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی پر نظر پڑے اور آپ کو انوکھا عجیب لگے شراب کے حوالے سے، رول آف تھم یہ ہے کہ جہاں آنکھوں میں آپ کے شک آ جائے، جہاں انگلیاں اٹھنے لگیں، تو آپ سمجھے کہ یہ الکوہلزم کا آغاز ہے. اس میں پھر دو چیزیں ہیں. ایک ہے مائکرو الکوہلزم، جو ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو ٹھیک لگتا ہے پر کارکردگی میں تھوڑا سا فلو آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے میکرو الکوہلزم، جس میں نہ وہ دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے، نہ کوئی کارکردگی کا سوال ہی نظر آتا ہے. جیسے کہ اگر کسی کو مائکرو الکوہلزم ہو تو وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک نظر آئے گا، لیکن اگر وہ ایک سرجن ہے، خاص طور پر ایک نیورو سرجن ہے یا آنکھوں کا سرجن ہے، تو اس کے اندر معمولی سا وہ جو فلو آتا ہے الکوہلزم سے، جو کہ ایک ٹاکسن کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے الڈیہائیڈ کہتے ہیں، جو کہ شراب جو پینے والے ہیں الکوہلک، ان کے خون میں شراب پینے کے تھوڑی دیر بعد بننا شروع ہو جاتی ہے اور ایکیومولیٹ ہوتی ہے الڈیہائیڈ، اور وہ جمع ہوتے ہوتے اس کو ڈس فنکشنل کر دیتی ہے. یہ وہی چیز ہے جو ابتدا میں صبح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہینگ اوور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سر پھٹا جا رہا ہے، میری زبان خشک ہو رہی ہے، منہ میں بات کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو ان سب صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں جو اصل کلپریٹ ہے، جو شراب کی بیماری میں جس کو ہم فوکس کرتے ہیں، وہ الڈیہائیڈ ہے، اور اس کا اجتماع ہے جو نارمل لوگوں میں نہیں ہوتا اور الکوہلکس میں ہوتا ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹاکسنز ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کی جو طلب ہے شراب کی، جتنی الڈیہائیڈ خون میں زیادہ ہوگی، اس الڈیہائیڈ نامی ٹاکسن میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ شراب کی شدید پیاس بڑھاتی ہے. جتنا بلڈ میں الڈیہائیڈ ہوگی اتنا ہی شراب پینے کو دل چاہے گا، اتنا ہی وہ بد لحاظ ہو جائے گا، اتنا ہی وہ منہ میں جو آئے گا وہ بولے گا، اور اسے بعد میں یاد بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا جو رجسٹر کرنے والا بلیک باکس ہے، جو دماغ میں ایک آلہ ہوتا ہے ہمارے بھی، جو ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، سوچوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور ہمارے ارد گرد کے واقعات کو ریکارڈ کرتا ہے، وہ ریکارڈنگ بھی بند ہو جاتی ہے، اور بعد میں جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور وہ اپنے پورے چام کے ساتھ اپنے اینڈ دس از اے ویری کامن فینومینا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ الکوہولک اور نان الکوہولک میں، یا پرسن گوئنگ ٹورڈز الکوہولزم، اس میں کیا فرق ہے. جن لوگوں کو شراب کی عادت ہو جائے، الکوہولزم کی طرف بڑھنے لگیں، تو ان کے گھر والے یا ان کے امیجیٹ جو بھی جسم کا تعلق ہے ان کو کیسے ٹیکل کریں. اب ہم علاج کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کون سے وہ ابتدائی سمٹمز ہوتے ہیں کہ جب ہمیں لگے کہ نہیں، ہم نے غلط شراب پی لی اور ہمیں فوراً سے اس کا علاج کرنا ہے، اور کیا علاج پاسبل ہے؟ ٹھیک، علامتوں پہ بھی جانے سے پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو شراب ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. اچھا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ عمومی طور پہ جس بوتل میں ڈالی جاتی ہے وہ اصلی شراب کی نقلی فارم ہوتی ہے. اچھا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اصلی شراب ہی ہو. اب دوسری چیز ہے، اگر آپ نے پی لی ہے اور اس کے فوراً بعد آپ کو آنکھوں کا دھندلا پن، الٹی کی شکایت، متلی کا ہونا، پیٹ میں درد کا ہونا، چکروں کا آنا،
یا کئی دفعہ لوز موشن بھی اس میں لگ جاتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ ٹاکسک اماؤنٹ میں پی لی, اس کی ٹاکسک اماؤنٹ ہوتی ہے دراصل, وہ ہم لوگوں کو بتانے کا اتنا فائدہ تو نہیں, لیکن 60 ml اگر میتھنول موجود ہے اور ٹوٹل ڈرنک 60 ml, وہ تو ڈائلوٹ کی ہوتی ہے نا انہوں نے ایک اینٹی فریز ڈالا اور اس کے بعد 5 لیٹر کے پانی میں ڈالا اور اس کے بعد ڈسٹل کر کے اس کو بنا دیا. اب لیکن اگر ساری کی ساری وہ 60 ml کسی کے اندر چلی گئی ہے تو وہ ٹاکسک ڈوز ہے. اس صورت میں ہو سکتا ہے پہلے 12 گھنٹے میں اس کو مرگی کی طرح کے دورے پڑ جائے اور وہ بے ہوشی میں چلا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ پیریڈ آتا ہے جس میں لیٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ رات کو پی, صبح جب اٹھے تو ہلکی سی سر درد تھی لیکن وہ الٹیاں رک گئیں, تو انہوں نے کہا چلے شکر ہے کوئی فوڈ پوائزننگ ہوئی ہوگی. لیکن یہ وہ ٹائم ہے جب ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں رات کو شادی کے بعد یا کرسمس کے بعد یا کسی چیز کے بعد رات کو کھانا کھایا ہوتا ہے, باہر سے ہی عمومی طور پہ کھایا ہوتا ہے, تو وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کوئی فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی, آج میں ٹھیک ہوں, تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. لیکن وہ شام کے وقت تک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سمٹم پچھلے تھے اب اس سے 3 گنا سمٹمز دوبارہ آ چکے ہیں, اور اس کے بعد اب شدید پیٹ میں درد. اور اگر فرض کریں میتھنول سے بنی ہوئی شراب پی ہے آپ نے, تو اس صورت میں آپ کو نظر آنا ہی تقریباً بند ہوتا ہے. پہلے کلر ویژن جاتی ہے, چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہونا شروع. علاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, علاج کی طرف میں آتا ہوں. دوسری چیز کہ میتھنول اگر پیوریفائڈ ہے اور میتھنول ہی ہے جو آپ کی نکلی شراب جس میں آپ استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں عمومی طور پہ گردے فیل نہیں ہوتے. آپ نے شروع میں بتایا کہ میں بات کر لیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میری رائے میں سستی شراب کا پراپر علاج ہے ہی ڈائلیسس کے ذریعے. میں اس کی طرف آتا ہوں اور کیوں وہ بھی بتاتا ہوں. دوسرے نمبر پہ اب میں میتھنول کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں گردے فیل نہیں ہوئے, لیکن اس کا بھی علاج پاکستان میں سب سے بہتر اور جان بچانے والا وہ ڈائلیسس ہے. دوسری طرف ایتھیلین گلائکول کی بات کر رہے ہیں, یہ اینٹی فریز والی ہیں, کچھ اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے. اس میں گردے کا فیلئر آ جاتا ہے تو لوگوں کی نیچرل ٹینڈنسی بنتی ہے وہ نیفرولوجی کو بلا لیتے ہیں. لیکن میتھنول میں عمومی طور پہ ہمیں انوالو نہیں کیا جاتا, اور وہ پیشنٹ جو انسا ہے جب ہمیں بتایا جاتا ہے الٹیمیٹلی اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی بھی علاج کو سبجیکٹ کیا جا سکے. 2 دوائیاں ہیں. ایک یہ کہ فومیپیزول نام کی ایک دوائی ہوتی ہے جو آئی وی پریپریشن ہے, لیکن میری اطلاع اور ریسرچ کے مطابق وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں. دوسری اسی جو سستی شراب پی لی ہے, اس کے علاج میں اگر آپ کو سرپرائز ہو, اصلی شراب دینے سے اس کا ایفیکٹ کم ہو جاتا. مہنگے والی اور اس میں آئی وی پریپریشن جو انسی ہے ایتھنول, آئی وی پریپریشن برائی کو برائی مارتی ہے, برائی کو لوہے کو لوہا مارتا ہے, وٹ ایور یو سے. یہاں لیکن سائنس کی طرف آتے ہیں. اس میں ایشو یہ ہے کہ آئی وی پریپریشن آف ایتھنول جو انسی ہے وہ پاکستان میں ابھی اویلیبل نہیں ہے. اب اورل کے ساتھ ڈائلوٹیڈ فارم میں نے کچھ پیشنٹس کا علاج کیا ہوا ہے, اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی سکسیسفل, اور اس میں کیس رپورٹس موجود ہیں. میری ایک ریسرچ بھی چھپ رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے وہ چھپ جائے گی, جس میں میتھنول کے کچھ کنٹراسٹنگ کیس کے میں نے رپورٹ کیے ہوئے تھے. اچھا, اس کیس کو میں یہاں پہ اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید ہم لوگوں کو سمجھ آئے کہ اگر ڈاکٹر کوئی علاج بتا رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ گیا ہے ساری چیز کو, تو کیا کرنا. نمبر 1, اگر پیشنٹ کی آپ کے پاس ہاسپٹلائز آیا ہے اور اس طرح کی ہسٹری ہے, تو میں ڈاکٹر سے سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کروانا. عمومی طور پہ جب اس طرح کا الٹی اور لوز موشن کی باری آتی ہے تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ABGs, وہ نہیں کروایا جاتا, وہ گردے کے فیلئر کے مریضوں کا کروایا جاتا. لیکن اس میں اگر وہ نہیں کروایا جائے گا اور سیرم میں اوسمولل گیپ نامی ایک ٹیسٹ نہیں کروایا جائے گا, یہ چیز ڈائگنوز نہیں ہو سکتی. اور اس غلط فہمی میں کہ یہ فوڈ پوائزننگ اور اس سے طبیعت خرابی ہے, وہ ٹائم گزر جائے گا جس میں اس کی جان بچ سکتی تھی, اینڈ ہی ول ڈائی. تو یہ امیڈیٹ ٹیسٹ ہیں, امیڈیٹ ٹیسٹ ABGs, آرٹیریل بلڈ گیسز, اوسمولل گیپ اور اینائن گیپ. جو ڈاکٹرز سن رہے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کروانا. اب اس میں اگر pH 60.3 سے نیچے ہو, بائیکاربونیٹ 20 سے نیچے ہو, آنکھوں میں دھندلا پن آ جائے یا گردے کی کارکردگی کم ہو جائے, چاروں صورتوں میں ڈائلسس فوری طور پہ کروا لینا چاہیے. اچھا, یہ ڈائلسس جو ہے یہ دوسرے ڈائلسس سے مختلف ہے کہ زندگی بھر نہیں کروانا پڑے گا؟ ایکسیلنٹ کویسچن. اب اس میں وہ میں اس سٹوری کی طرف آتا ہوں جو اس کا میں نے ذکر کیا. میرے پاس سب سے پہلے جو 2 کیس آئے میں اس کا بتاتا ہوں. ایک کیس میرے پاس ایسا آیا, میں آئیڈینٹی نہیں ظاہر بتاؤں گا کسی کی وجہ سے. وہ ایک سویپر تھا اور کرسمس کے دنوں میں اس نے شراب پی. اس کے بعد جب وہ ہمارے پاس آیا تو میں نے, یہ بہت پرانی بات ہے, آج سے کوئی 8 سال پرانی شاید یا 7 سال پرانی, میں نے اسے ڈائلسس آفر کی. اب ڈائلسس اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ڈائلسس ایک دفعہ کرا لیتے, میں زندگی بھر واسطے پھنس جاؤں. اب انفارچونیٹلی اس کی صرف میتھنول پوائزننگ تھی, گردے فیلئر نہیں تھے. ہی لاسٹ ہز آئیز.
بلائنڈ ہو گیا ہماری تمام کوششوں کے باوجود. اچھا ایک دفعہ بلائنڈ ہو جائے تو صحیح نہیں ہو سکتا, یو کین میں اس کی بھی طرف آ رہا ہوں. یہ والا پیشنٹ بلائنڈ ہو گیا اور یہ تمام آئی کی کوششوں کے باوجود ٹھیک نہیں ہوا. اب ایک دوسرا پیشنٹ جو امیڈیٹلی اس کے بعد آیا, وہ ایک جوان تھا اور وہ مسلمان تھا ویسے. اس نے شراب پی اور اس کے بعد اگلے دن جب ہمارے پاس آیا تو اتفاق سے یہ ہوا کہ جب اس کی سانس بہت تیزی سے چل رہی تھی, ایک کوئی عقل مند میڈیکل آفیسر تھا, اس نے ABGs کروا لی. ہمیں کال کیا گیا, اس پیشنٹ کو ڈائلسس سفر کیا گیا, وہ مان چکا تھا. اب اس کی حالت جب بچے کی جس کو میں نے ڈائلسس کیا, اس کی ریسیونگ پہ اس سے بہت بری تھی جو وہ دوسرے پیشنٹ کی تھی. لیکن ڈائلسس کے بعد اب وہ بچہ صرف ایک دفعہ اس کا ڈائلسس ہوا, اس کے بعد اس کی ویژن اگلے 6 مہینوں میں ٹھیک ہو چکی. اب وہ ایک دکان چلا رہا ہے, وہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے اور شاید اس کی ریسنٹلی شادی بھی ہو چکی ہے. اگر دوسرے پیشنٹ اور اس کو کمپیئر کیا جائے, ایک چیز کو ماننا اور ایک چیز کو نہ ماننا, نتیجہ کتنا ڈیفرنٹ ہے کہ وہ پیشنٹ اس نے جاب چھوڑی اور الٹیمیٹلی ایک بندہ MI کے ساتھ اس کی وفات ہو چکی فیملی سٹریسز کی وجہ سے. Oh my God. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ لوگ ہیٹس آف ٹو یو آل کہ آپ لوگ کیا کیا ڈیل کرتے ہیں. پاکستان میں ہر سرکاری اسپتال میں بیڈز مخصوص ہوتے ہیں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈکشن اور الکوہلزم کے لیے, لیکن وہاں لوگ نہیں جاتے. آدھے سے زیادہ بیڈ خالی رہتے ہیں کیونکہ نشے کے مریض علاج کرانے کے بہت زیادہ شوقین نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں 400 ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جو کم یا زیادہ چارجز پہ علاج کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے بیشتر ٹریٹمنٹ سینٹر بہت سستے ہیں اور NGOs انہیں چلا رہی ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کچھ ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں وہ مہنگے بھی ہیں اور وہ ایلیٹ کلاس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو رجوع بھی کرنا چاہیے, سرکاری اسپتالوں کو نجس نہیں سمجھنا چاہیے. وہ بھی ہسپتال ہوتے ہیں آپ کے اور وہاں آپ کو اگرچہ بہت سا پروٹوکول نہیں ملتا, لیکن میں ابھی بھی بتاؤں کہ چاہے دل کی بیماری ہو چاہے کوئی بیماری ہو, سرکاری اسپتال ہی بہترین ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایکسپرٹیز وہاں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کچھ پالیسی میکنگ کے حوالے سے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے, پلیز الیبوریٹ. پالیسی کو ہم ڈیوائڈ اگر کر دیں, ایک وہ جو سرکار نے کرنی ہے, ایک جو ہم ڈاکٹرز نے کرنی ہے, تیسرے نمبر پہ جو عوام کے لیول پہ ہونی. اوکے. اب سرکار کے لیول پہ میری تو یہ رائے ہے کہ جس طرح ڈینگی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک بڑی مؤثر مہم شروع کی گئی اور اس کے نتائج بھی بڑے اچھے آئے, اسی طرح کی ایک مہم شروع کی جا سکتی ہے اس سے اویئرنیس کی, جو نہ صرف عام عوام کو اویئر کرے بلکہ ڈاکٹرز کے بھی کریش کورسز ہوں, کیونکہ ڈاکٹرز کے کورسز وغیرہ مختلف جگہ پہ کرائے گئے, ڈینگی کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو اس کے اچھے نتائج آئے, ہر کوئی ایکسپرٹ ہوتا چلا گیا. اسی طرح اس ٹاکسک الکوہل, کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر جو ان سے کتابوں میں پڑھی الکوہل ہے, یہ وہ الکوہل بھی نہیں ہے, یہ ایک نئی فارم کی الکوہل ہے جس کو ہمارے لوکلائز کرپٹ لوگوں نے بنوا لیا ہوا. اچھا, اس میں ہوگا یہ کہ مختلف علاقے کے لوگ ڈاکٹرز کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ان کو بتایا جائے کہ ایسا مریض آئے تو اس کو کیسے علاج کرنا. اس میں نے کچھ ٹیسٹ تو بتائے تھے, اس کے علاوہ میں چاہوں گا ایک بہت ہی سستا ٹیسٹ ہے یورین روٹین کا, 100 روپے میں 150 روپے میں ہو جاتا ہے. اس میں ریکویسٹ کرنا ہے یورین روٹین فار کیلشیم آکزیلیٹ کرسٹلز. اگر ایسا پیشنٹ جس کے یورین میں کیلشیم آکزیلیٹ کرسٹلز آ رہی ہیں اور اس نے اس طرح کی ہسٹری کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے تو زیادہ چانس یہ ہے کہ اس کو اس ٹائم الکوہول پوائزننگ ہو چکی ہے. اچھا, یہ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ایک دفعہ ٹیسٹ بتایا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں نے ABGs کا ذکر کیا, اسمولر گیپ کا شکر, اینائن گیپ, یہ کوئی اتنے مشکل ٹیسٹ نہیں ہو جاتے, صرف مسئلہ مہنگے نہیں ہیں, یہ اتنے مہنگے بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ ABGs تو گورنمنٹ سیکٹر ہر ہاسپٹل میں موجود ہے, اور اسمولر جو ہے اسمولالٹی وہ باہر سے کروانی پڑے گی, 300-400 کی ہو جائے گی. اس میں جو واحد ایک ٹیسٹ ہے جس کی ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ الکوہل اسکرین, یعنی کہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جو ہمیں بتا دے کہ ہمارے خون کے اندر میتھنول کتنی ہے, ایتھنول کتنی ہے, ایتھیلین گلائکول کتنی ہے, اس کی مقدار, اسے ہم کہتے ہیں الکوہل اسکرین, جو یورپ وغیرہ میں تو روٹینلی اویلیبل ہے, ہمارے ہاں بہت مشکل سے اویلیبل ہوتی ہے اور کچھ پرائیویٹ لیبس اسپیشل ریکویسٹ پہ دیتی ہیں اور 4 دن بعد رپورٹ آتی ہے. وہ ہمارے لیے بیکار ہو جاتی کیونکہ اس 72 گھنٹے یا 36 گھنٹے کے اندر اگر آپ نے فیصلہ نہ لیا تو پیشنٹ ول بی گون بائی دیٹ ٹائم. اور الٹیمیٹلی ایک پالیسی ڈیسیژن, ایک چیز اور میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ منافقت بھی چھوڑ دے ہمارا معاشرہ. ان غریب لوگوں کو جب یہ شراب پیتے ہیں تو ان کو حقارت اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اس میں میرے پروفیشن کے بھی کچھ, میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مریض تھا, اس نے میتھنول پی ہوئی تھی, تو میں اس زمانے میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کر رہا تھا, تو میں کسی ڈپارٹمنٹ میں اسے چیک کروانے کے لیے گیا. اب آئی کے لیے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو
اسلام کی اور ساری چیزوں کی ٹریننگ دونوں کرتے ہیں. باواضح بلند کوئی 50 لوگ بیٹھے تھے, اس میں اس کو خاصا ذلیل کیا اور اس کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ کافی تکلیف میں تھا. تو ایک خاص وقت ہے تو میں نے برداشت کیا. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر اگر اسی جگہ پہ ابھی کوئی سیاستدان جو بڑا طاقتور آدمی اور دوسری الکوہول کا ایڈکٹ وہ آ کے بیٹھے تو آپ اسے فوری طور پہ چیک کریں گے اور وہ آپ کو تھینک یو اور آپ اسے تھینک یو کر دیں گے. Plus this has nothing to do with Islam or anything. یہ سب ریلیجن میں منع ہے. یہ پلیز غلط تاثر ہے کہ کرسچینٹی میں الاؤڈ ہے, اس میں بھی منع ہی ہے. مورل ویلیوز نہیں ایز سچ. پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بہت غلط کر رہے ہیں جو شراب پی رہے ہیں, لیکن پھر ہم ایک ہی کرائیٹیریا رکھیں یا اگر یہ ہمارے پاس آتے ہیں یا ہمارے ارد گرد رہتے ہیں تو بجائے یہ کہ ان کو سیگریگیٹ اور چھوٹا کنسیڈر کرنے کے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ بیسیکلی سوشل سٹریسز اور ڈینائل ہے جو ان کو یہ شراب پینے پہ مجبور بھی کرتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صداقت, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص شراب پیتا ہے اور وہ نہیں چھوڑ پا رہا یا ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا وہ اس چیز کو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. ایسے میں اس کے گھر والے بھگتتے ہیں اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی بدتمیزیاں تمام تر. جو بیویاں ہیں اسپیشلی وہ مس ہینڈل ان کو کرتے ہیں بیویوں کو, پھر بہنیں ہو گئیں, مائیں ہو گئیں, باپ بھائی سب کچھ. کیا کریں گھر والے اس شخص کے ساتھ, کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی رسپیکٹ جاری رکھیں اور اس کی مدد نہ کریں شراب پینے کے معاملات میں, اور شراب پینے سے جو برے نتائج نکلیں وہ اسے ہی بھگتنے دیں. اگر شراب کا مزہ وہ لیتا ہے تو پھر شراب کے جو قدرتی نتائج ہیں, جو نیچرل کانسیکوینسز ہیں, جو روزمرہ زندگی میں اسے مسائل پیش آتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے, اگر اس کے دفتر سے فون آتا ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچا تو اس کی بیوی یہ مت کہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے, اس کی بیوی کہے کہ جی میں انہیں فون دیتی ہوں آپ ان سے بات کیجئے. پھر بیوی یا گھر والے کسی ایسی جگہ اس کے ساتھ نہ جائیں جہاں شراب پی جاتی ہے, جیسے اس کے دوست کی کوئی دعوت ہے, کوئی ڈنر ہے جس میں بیوی خامد کے ساتھ جا رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہاں شراب سرو ہوگی. جہاں شراب سرو ہوتی ہے وہاں ساتھ مت جائیں, وہاں جانے سے آپ انکار کر دیں, کسی کے فعل کو اس کے ساتھ رہنے دیں لیکن خود اس میں انڈورسمنٹ نہ دیں, اس میں شریک نہ ہوں. اور مریض کی مدد صرف شراب چھوڑنے میں کریں, کسی اور معاملے میں نہیں. اگر وہ باتھ روم میں ڈرنک ہو کے پڑا ہے تو صبح اٹھے گا تو خود بخود بستر پر آ جائے گا. اگر وہ صوفے پہ کروٹ لے کے ایک عجیب سی پوزیشن میں لیٹا ہوا ہے تو آپ اسے سیدھا کر کے گھسیٹ گھساٹ کے بستر پہ نہ ڈالیں. اس سے اس کو عادت پڑتی ہے پھر. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کی شراب کے جو منفی اثرات ہیں اس پر اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو وہ یہ ازیوم کرتا ہے کہ آپ کو اس کا شراب پینا قبول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے پھر وہ اپنی ویلیو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جس سے اسے واپسی میں یہ پھر احساس ملے کہ اس کا شراب پینا ایکسیپٹیبل ہے, اس کی گھر میں پوزیشن جو ہے وہ کریٹیکل نہیں ہوئی. اور لوگ ایک نیگیٹو ہیزیٹیشن میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ ہیزیٹیٹ کرنا چاہیے شراب پینے والوں کو, لیکن تمام گھر والے شراب پینے والے کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. وہ دوسرے لوگوں کو گھر کے اس حصے میں جانے نہیں دیتے جہاں کوئی بیٹھ کے شراب پی رہا ہوتا ہے اور وہ سکون سے بیٹھ کے پیتا رہتا ہے. اور کور اپ کرنا اور کارپیٹ کے نیچے چیزوں کو بھیجنا یہ آخرکار بربادی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ 3 سٹیجز ہیں کہ آپ اس کی مدد کیسے کریں کہ وہ شراب سے نجات حاصل کریں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ شراب پیتا ہے اور ابھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو اس کے لیے یہ پالیسی ہوگی کہ آپ اس کے شراب پینے کو کسی طرح بھی انڈورس نہ کریں اور وقتاً فوقتاً اپنی فیلنگز بتاتے رہیں کہ اس کا شراب پینا قطعی طور پر انہیں اچھا نہیں لگتا اور اس سے ان کا امیج خراب ہو رہا ہے. جب وہ سینسز میں ہو تو ان کو بتائیں. ان کو بتائیں. یہ تو وہ ہے جو سینسز میں ہی ہوتا ہے لیکن شراب پیتا ہے اور الکوہلک نہیں ہے. اچھا اگر کوئی الکوہلک ہو گیا ہے اور ابھی آغاز ہے اس بات کا اور وہ اپنا کام کاج کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے یا یونیورسٹی ابھی جانا آنا اس کا چل رہا ہے, اگرچہ اس کے گریڈز گر رہے ہیں یا کاروبار متاثر ہو رہا ہے, تو پھر آپ ایک چیز کرتے ہیں جسے پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں. پروسیس انٹرونشن ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کئی دفعہ بات چیت کرتے ہیں پر 1 منٹ سے زیادہ آپ بات نہیں کرتے. آپ دوسرے کو بلیم نہیں کرتے, آپ اپنی فیلنگز بتاتے ہیں اور دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اس رویے کا آخرکار نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. جھوٹی دھمکیاں نہ دیں اور ہو سکے تو سچی دھمکیاں بھی نہ دیں. جھوٹی دھمکیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ کسی کو دیتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے. سچی دھمکیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں لیکن اس سے بھی گھر بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جب کوئی ابھی پارشلی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے
تو آپ اس کے ساتھ پروسیس انٹرونشن کرتے ہیں اور اس کے اندر علاج کو حاصل کرنے یا مدد حاصل کرنے کا رجحان پیدا کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئرز اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا مائل کرتے ہیں کہ چلو علاج کراتے ہیں. آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ تم شراب مت پیو، آپ اسے کہتے ہیں کہ تم مدد حاصل کرو، کیونکہ آپ کسی کو وہ بات کہتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے، وہ بات نہیں کہتے جو وہ نہیں کر سکتا. آپ یہ نہیں کہتے کہ شراب کم کر دو یا شراب پینا چھوڑ دو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے لت لگ گئی ہے تو پھر آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. اگر کوئی ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے اور بالکل بستر پہ ہو گیا ہے اور وہ کوئی کاروبار بھی نہیں کرتا تو فیملی انٹرونشن ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی باقاعدہ ٹریننگ لے گی، کاؤنسلنگ لے گی، اور پھر ایک دن سارے فیملی ممبر اکٹھے مل کے بات کریں گے. 1 by 1 مریض سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک ہے پھر کرائسس انٹرونشن، جب حالات بہت بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور ایوری ڈے، تو پھر کرائسس انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ علاج گاہ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے انہیں سیف کسٹڈی میں لے لیں اور علاج میں ڈال دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویری ویل ایکسپلینڈ. ڈاکٹر صداقت نے بتایا کہ گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی شخص الکوہول نہیں چھوڑ پا رہا، شراب نہیں چھوڑ پا رہا، اور کسی طرح سے یہ چیز نہ اس کے گھر میں قبول کی جائے گی نہ سماجی طور پہ قبول کی جائے گی. نیو پاکستان آپ نے دیکھا، اب نیو نیوز کے ساتھ رشتہ بنائے رکھیے. بہت شکریہ.